हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है नया साल हाथ में तेरा हाथ, जिसकी राइटर है शाज़िया मुस्तफ़ा। किस्त नंबर 2। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। ताबिश अब ये ऐसी भी मोटी नहीं है। समरा को इसकी मुबालगा राय कुछ पसंद नहीं आई। उसे रोशना पर भी तरस आता, जिसका चेहरा आहाना से सुर्ख हो जाता। अरे समरा बाजी, आपको परसों की बात बताऊं, मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। मुझे ज़मीन हिलती हुई महसूस हो रही थी, मगर मैं चलता रहा। जब सामने देखा तो अपनी रोशना ही सीएनजी रिक्शे से उतरी। जब समझ आया क्या आ रही है इसमें बैठ के, वो इतने मज़क्का खेज अंदाज में बता रहा था कि रोशना ने दांत पीस लिए। इतनी तज़हीक, वो भी सबके सामने। दिल रोने को कर रहा था। समरा का हंस हंस के पेट में दर्द होने लगा। रोशना को अपनी बेवक्ती पर बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि ताबिश को ज़रा इसकी परवाह नहीं थी। बस करो ताबिश, बार बार मोटी क्यों बोल रहे हो? उन्होंने रोशना का संजीदा गुस्से से लाल चेहरा देखा। इनकी हंसी को भी ब्रेक लग गया। अब तो ज़रूर रोशना बेगम, तुम्हारा दिल मेरी तरफ से ख़राब हुआ होगा, और लगता है मैं कामयाब हो गया हूँ। ताबिश ने फतामंद मुस्कुराहट लिए उसे देखा, जो अंदर ही अंदर रो रही थी। आंखों में नमी भी नजर आ रही थी। ताबिश क्यों उसे तंग करता रहता है? अम्मी को हमेशा रोशना बहुत प्यारी लगती थी। अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी लाडली मुझे तंग करती रहती है, तो यकीन आपको बिल्कुल नहीं आएगा। इसने किन अखियों से रोशना को देखा, जो पहलू बदलकर अपनी घबराहट छुपाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो तंग करने का नाम क्यों ले रहा था। मैसेज जो करती रहती थी। ताबिश, अभी हमारी रोशना पर इल्ज़ाम तो मत लगाओ, ऐसी नहीं है, और तुम्हें क्यों तंग करेगी? कौन सा यहाँ आती रहती है? अभी भी मैं ही लेकर आई हूँ उसे। समरा को इसकी ये मुबालगा राई ज़रा पसंद नहीं आई। समरा बाजी, मैं जा रही हूँ, सुबह फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा। वो ताबिश की उल्टी सीधी बातों को इग्नोर करती हुई बोली। अरे देखिए देखिए, गड़ा! ताबिश ज़ोर से चीखा। रोशना शिद्दत गम से घबरा के ताबिश पर गुस्सा भरी निगाह डाल के रह गई। हर वक्त इसके मोटापे को निशाना बनाता रहता था। कभी नहीं सुधर सकता ये लड़का। ये अम्मी तो अपने माथे पर हाथ मार के रह गई। वो ज़ोरदार कहका लगा के रह गया। समरा ने इसके चपत लगाई थी। ताबिश, इतना मत तंग किया करो बेचारी को। अब उसे चलता क्यों नहीं कर देती ना? ताक के फिर निशाना बांधा। आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है? आपके सर पर बैठी हूँ? रोशना तंग गई। मेरे सर पर बैठ भी नहीं सकती हो? इतना वजन मैं नहीं उठा सकता। लहजा जू मायनी हो गया। बर्जस्तगी और बेसाख्ती इसमें बहुत थी। रोशना लब पींच के रह गई। इस वक्त वो समरा और ताई अम्मी के साथ इसकी खुली तौहीन कर रहा। अल्लाह करे आपकी मोटी लड़की से शादी हो। बेफिक्र रहो, वो मोटी लड़की तुम बिल्कुल नहीं हो सकती। चालाक लड़की, बदुआ में भी खुद को दुआएं दे रही हो। वो बात को मजाक में उड़ाने लगा। समरा को हंसी आ गई। रोशना दब दब करती हुई चली गई। ताबिश जानबूझ के ऐसी बातें करता था ताकि रोशना इसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, जो हर वक्त इसके ही ख्यालों में रहती थी। शरारती, उसे नाराज कर देता है। अम्मी को अफसोस होता था, मगर वो होती नहीं है। वो मुस्कुराया। समरा भी उठ गई। इसका बेटा उठ गया था। ताबिश को भी नींद आने लगी थी, मगर हस्बे मामूल कंप्यूटर ऑन करके बैठ गया। यूनिवर्सिटी फेलो से इसकी चैटिंग चलती रहती थी। आधा घंटा तो वो बैठता था। वो मार्ट से मिलकर वापस घर आया था। उसी वक्त अब्बू ने उसे पुकार लिया था। चेंज करके जल्दी जल्दी अपने रूम से बाहर आया। अब्बू डाइनिंग टेबल पर बैठे इसके मुंतजिर थे। जी अब्बू। ग्रे ट्राउजर पर नेवी ब्लू ढीली सी शर्ट में मलबूस मुअद्दब अंदाज में इनके सामने खड़ा था। रात को तुम्हारा सेल इतना क्यों बजता है? ऑफ करके क्यों नहीं रखते हो? जी वो दोस्तों की कॉल्स आती हैं। वो सर को जाने लगा। देर तक वो मेल जो बात करता रहता है। सुबह उठता से मुश्किल होता है। सुबह उठना इससे मुश्किल होता है। रात 1 बजे के बाद अपने दोस्तों को मना कर दिया करो कि कॉल्स नहीं करें। वो इसे सरजनिश करने लगे। इसका सर झुका हुआ था। अब्बू के सामने तो वो ज़रा बहस नहीं करता था, मगर जब जिद पर अड़ जाता तो उसे अम्मी भी मना के थक जाती थी। जी अच्छा, वो लब पींच के रह गया। आज तुम्हारी छुट्टी है, सोने से तुम्हें फुर्सत नहीं? जब मौका मिलता है सो जाते हो। 100 काम घर के होते हैं, इन पर भी तवज्जो दे लिया करो। अबू आज लगता था कि इसकी क्लास ही लेने बैठे थे। रोशना ऊपर से फिर झांक रही थी। इसने ताबिश को कम ही इतना संजीदा वो भी अपने अब्बू के सामने देखती थी। ताबिश को खामखा ताबिश की खूनख्वार निगाह ऊपर उठ गई। घर का कचरा तक आप मुझसे बाहर फेंकवाते हैं। वो काम तक करता हूँ, आपको फिर भी शिकायत रहती है। वो कसे आ गया। अबू सारे काम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे, और सबको भी तलकीन करते थे कि घर का कचरा वो ताबिश से मेन रोड पर कचरा कुंडी में डलवाते थे, जो बिला चूंचड़ा करता था। तुम्हारा बड़ा भाई बाहर है, वरना वो करता था घर का सारा काम। नीचे आ जाओ, ऊपर से क्या झांक रही हो? ताबिश एकदम ही गुस्से से फटा कि रोशना को देख कर बोला। वो गड़बड़ा के पीछे हो गई। अब्बू की भी निगाह उसी वक्त ऊपर उठी। फिर ताबिश को बगौर देखा, जिसके चेहरे पर बेजारी टेक रही थी। जाओ यहाँ से।
ابو میں کیا دن میں بھی نہیں سو سکتا؟ وہ سمجھ گیا انہیں غصہ آ رہا ہے۔ تم سوتے ایسے ہو جیسے دوبارہ سونے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اندر اپنے روم میں چلے گئے۔ تابش جھنجھلا کے کسیا کے دونوں ہاتھ پشت پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے زینہ پھیلانگ کے ایک چست میں سامنے کھڑا تھا۔ روشنا اسے دیکھ کر اچھل گئی۔ سمرا لگتا تھا اندر تھی، چچی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ بلیک کاٹن کے کپڑوں میں پرنٹڈ کپڑوں میں گھبرائی کچن میں جانے لگی۔ وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ کیوں اوپر سے جھانکتی رہتی ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اسے غصہ تو نکالنا ہی تھا، اس پر چیخ کر نکالنے لگا۔ وہ ڈری سہمی سی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر ہی اٹھنے لگی۔ تابش نے ایک لمحے کو اس کی حالت پر غور کیا۔ میں تو بس یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ دیکھو روشنا، آج میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، توجہ بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں میری آس لگا کے بیٹھی ہو؟ وہ بیزاری سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میں نے آپ سے ایسا کب کہا ہے کہ مجھے آپ کچھ دیں؟ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ وہ جھٹ بولی۔ دیکھو مجھ سے بات بنانے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری نگاہیں سب۔ اس نے دونوں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھ کر اسے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اب بھی میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے محبت کی ہے صرف ایک شخص سے۔ محبت میں ملنا مشروط نہیں ہے۔ خوش رکھنا اپنی محبت کو، یہ بھی محبت ہی ہے۔ اس نے اتنی گہری بات کی کہ تابش چونک کر اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ اس نے ادینہ سے محبت کی تھی، وہ نہیں ملی تو کیا ہوا؟ وہ مر تو نہیں گیا؟ اور ایک یہ لڑکی جو کتنی واضح اور بوکھلا کر اظہار کر رہی تھی فضول بکواس، اس کا مطلب؟ وہ ضد چونے لگا۔ کچھ نہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کا حصار توڑتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ تابش میں خساتا ہوا سمرا کے پاس چلا گیا۔ دن کا سونا تو اس کا غارت ہی ہو گیا تھا، مزید موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دودھ کا کپ سائڈ پر رکھا تھا، اس کی نگاہ مانیٹر پر تھی۔ سامنے سیل بھی پڑا تھا جس پر SMS کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ بیک وقت 3 کام کر رہا تھا۔ کتنی دیر تک اور کام کرو گے؟ امی اس کی پشت پر کھڑی پوچھنے لگی۔ کوئی کام ہے میری ماں کو؟ اس نے اپنی نگاہ ہنوز کمپیوٹر پر جمائے رکھی۔ ہاں بولیے۔ وہ اب ان سے بات کرنے لگا۔ شینا کسی لڑکی کا رشتہ بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اگر تابش کہے گا تو تصویر لے آئے گی۔ شینا سے بولے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے شادی کی جو لڑکیوں کی تصویریں منگوا کے دیکھوں۔ ہمیشہ وہ بات کو ٹال دیتا تھا۔ امی کو اس کی یہ عادت بہت غصہ دلاتی تھی۔ میری ہڈیوں کا خیال کر لو، تھک جاتی ہوں کام کر کے، آج کل کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ تعصب سے بولتی ہوئی جانے لگی تھی۔ تابش نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور افسردہ سی ہو گئی تھی۔ اس وقت نیٹ نے کام کرنا بند کر دیا، ہاتھ مار کے کمپیوٹر آف کر دیا۔ جب بھی کمپیوٹر پر بیٹھتا کام کرنا ہی بند کر دیتا تھا۔ آپ دوائی وقت پر لے رہی ہوں گی؟ وہ ان کے روم میں چلا آیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھیں، انہیں منانے کے لیے ان کی ٹانگیں ضرور دباتا تھا۔ دوائی روز کھاتی ہوں، تمہارے ابو پوچھتے رہتے ہیں، اتنی گرم دوائیاں ہوتی ہیں، طبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ بتانے لگی۔ تابش کا سیل پھر بجا۔ روشنا کا میسج تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ڈانس کر رہا ہوں، آ جاؤ ساتھ مل کے کریں گے، عادت کے مطابق بدمزہ ہو کر جواب دیا۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے، جان کو آ گئی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے بات کر رہی تھی مگر اس کی نگاہ سیل کی اسکرین پر تھی۔ مجھے روشنا ہر لحاظ سے پسند ہے مگر تمہاری اسے ایک لمحے کو نہیں بنتی ہے۔ خبردار، آپ نے اس کے بارے میں بھی سوچا؟ مجھے وہ لڑکی قطعی نہیں پسند۔ وہ روشنا کے ذکر پر بھونا جاتا تھا۔ روشنا کو وہ کسی قیمت پر بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی دوسری لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہوں جب بھی تم کب مان کے دے رہے ہو؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ گھر کے کام اکیلی سمیٹی پھروں۔ تمہارا بڑا بھائی بھاوش باہر ہے، اگر وہ بھی یہاں ہوتا تو مجھے اتنی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کام والی لگائی ہوئی تو ہے آپ نے، کپڑے دھوتی ہے، صفائی کرتی ہے اور رات میں بھی آ کر آپ کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ وہ کچھ غصے میں آ گیا۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ روشنا کی کہیں اور نہ ہو جائے، مجھے تو بہت ہی دکھ ہوگا۔ اس موٹی میں آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ وہ تنگ گیا۔ ذرا لحاظ کرو، شرم کرو، کہاں سے موٹی ہے؟ وہ اسے سنانے لگی۔ میں نے کہہ دیا ہے مجھے روشنا بالکل نہیں پسند۔ وہ بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ تمہارے ابو نے کہہ دیا ہے کہ اس سے رشتہ پکا کر دو، تو پھر میری زندگی ہے، ایسے کیسے ابو رشتہ پکا کر دیں گے؟ وہ ماننے سے انکاری تھا۔ اچھا چل اٹھ یہاں سے، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ اتنے میں ابو بھی آ گئے تو تابش اٹھ گیا۔ ہر وقت گھر میں روشنا کے ذکر سے اکتا گیا تھا۔ سب کی ہی کوشش تھی کہ وہ روشنا سے شادی کر لیں۔ سو رہی ہیں؟ پھر اس کا میسج آیا تھا۔ جان سے مار دوں گا اگر اب تمہارا میسج آیا تو۔ تابش نے بھونا ہوا میسج کیا اور اپنا سیل سائڈ پر ڈال دیا۔ امی کی فکر مند چہرہ اسے سونے بھی نہیں دے رہا تھا مگر نیند کے معاملے میں وہ اتنا کچا تھا کہ کتنی ٹینشن ہو نیند اسے فوراً آ جاتی تھی۔ وہ لیٹ گیا تھا۔
ادینہ کے آثار سے وہ نکلا ہی کب تھا جو کسی اور کے بارے میں سوچتا۔ اسے حسد اور جلن ہوتی ہے ادینہ کے شوہر اور ادینہ سے وہ 2 سال سے ملا ہی نہیں تھا۔ کوشش بھی یہی تھی کہ اس سے سامنا نہیں ہو ورنہ اندر کا درد دوبارہ ٹھیس دینے لگے گا۔ دوستی کو میں کیوں محبت سے معصوم کر گیا، وہ نہیں کرتی تھی، میں کیوں اس کے پیچھے خود کو خوار کرتا رہا۔ آنکھیں بند تھی تصور میں ادینہ آ گئی۔ آج سے 4 سال پہلے وہ لوگ کتنے فرینک تھے، جب بھی یہاں آتی تھی خوب ہلا گلا ہوتا تھا، پکنک کے پروگرام بنتے تھے، شاپنگ پر بھی وہ اور ادینہ شبینہ ساتھ ہوتی تھیں۔ ہر بات دوستوں کی طرح شیئر کی جاتی تھی، مگر ادینہ اسے ایسے دھوکہ دے گی اسے یقین نہیں تھا۔ تابش نے شکر ادا کیا تھا کہ امی شادی کا ٹاپک بھول گئی تھیں، وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ چچی آج کل بہت پریشان تھی، وہ ویسے بھی صبح کیا رات کو ہی گھر آتا تھا، اسے دن بھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ کیا بات ہے چچی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے انہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ روشنا کو 4 دن سے تیز بخار ہے، اتر ہی نہیں رہا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی کہ میں دوائی دلا کے لے آؤں، خود ہی ڈاکٹر کو حال بتا کے لا رہی ہوں، مگر وہ دوائی بھی نہیں کھاتی، وہ خاصی فکر مند اسے بتا رہی تھی۔ تابش تشویش میں پڑ گیا کہ اچانک سے روشنا کو ہوا کیا؟ کون سے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں؟ اسے ساتھ لے کر چلیے، میں رکشہ لے کر آتا ہوں۔ وہ چچی کا پریشان ہونا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں جائے گی، بہت ضدی ہے، تم نہیں جانتے، وہ بہت بیزار سی لگ رہی تھی۔ تابش کو بھی جیسے ضد ہو گئی، کیسے نہیں جائے گی؟ وہ ایک جست میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ روشنا چادر اوڑھے بیڈ پر نفاست زدہ سی لیٹی تھی، اسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں، اٹھتی کیوں نہیں؟ چلو ڈاکٹر کے پاس، وہ خاصے درشت لہجے میں اسے حکیمہ انداز میں بولا تھا۔ روشنا نے ناگواری سے اسے دیکھا، اس کی دل جلانے والی باتوں کو اس نے ایسا دل پر لیا تھا کہ بخار چڑھا لیا تھا۔ تائی امی کو خالہ سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔ تابش منع کر رہا ہے روشنا کو، کیا فائدہ ذکیہ وہ موٹی موٹی بولتا رہتا ہے، بعد میں دونوں کی بنی نہیں تو؟ تائی امی کے لہجے میں افسردگی تھی۔ کیوں آئے ہیں؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اسے وہ سب جملے یاد آنے لگے، آنسو آنچ کی طرح آنکھوں میں چبھنے لگے تھے، حسرت اور محرومی سے ٹپک لب کچلنے لگی۔ فضول کے ڈرامے مت لگاؤ، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ ورنہ تم میرے غصے کو جانتی ہو، وہ تیز آواز میں چتون تیکھے کیے اسے وارن کرنے لگا۔ روشنا نے دانت پیسے چبکے، وہ اس سے کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، کیونکہ اپنی حاکمیت جتانے آ گیا تھا۔ مجھ پر رعب دکھا کر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی تیکھی ہو گئی۔ تابش نے اس کی موٹی اور رسیلی آنکھوں میں بخار کی وجہ سے لال لال ڈورے دیکھے، چہرے پر زردی بھی گھلی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے۔ یہی ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میرا دل بہت نرم ہے، وہ اوجھل ہو گیا۔ جتنا آپ کا دل سخت ہوگا اتنا ہی میں نے کسی کا نہیں دیکھا، جائیے یہاں سے، مجھے نہیں جانا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی مگر نگاہوں کو اس کے وجود سے ہٹا لیا تھا۔ تم اس کا مطلب ہے سوگ منا رہی ہو، میں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے؟ وہ سمجھ کیا ضروری چچی نے کہا ہوگا، وہ اس سے سن لیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آپ نے میرا مذاق اڑایا ہے، میری محبت کا مذاق اڑایا ہے، آپ کو کوئی لڑکی ایسی ملے گی ہی نہیں جو بہت زیادہ پیار کرے۔ دل کو شدت غم سے پھٹ رہا تھا، دل یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں جا کر چھپ جائے جہاں سے تابش کا اداس سا سامنا نہیں ہو۔ اس کے ماں باپ بھی تنہا چھوڑ گئے تھے، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، ایک صرف خالہ ہی تھی جنہوں نے اسے ماں کی طرح محبت دی تھی۔ اس کی اتنی فکر بھی کرتی تھی، خود کو وہ ان پر بوجھ سمجھتی تھی۔ جب ہی اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی تھی، خالہ کو پینشن ملتی تھی، اس طرح گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ اب آج کل اس کی شادی کی بہت فکر تھی، انہوں نے تائی امی سے کہا تھا کہ تابش سے کر دیں، مگر اسے جب سے تابش کی باتوں کا پتہ چلا تھا وہ اتنی اداس، افسردہ اور غمزدہ ہو گئی تھی کہ وہ بیمار ہو گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ کسی دوسری لڑکی سے شادی کروں گا؟ اس کے تیور خراب۔ روشنا پر اسے بلا وجہ بھی غصہ بہت آتا تھا۔ چاہیے یہاں سے، بہت ہی طبیعت خراب ہے، میں آپ سے بات کرنے کے قطعی موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ کمرے سے نکل کے جانے لگی، میں رکشہ لے کر آ رہا ہوں، 5 منٹ ہے، تیار ہو جا، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ اس کا بازو پکڑ کر رونت بھرے لہجے میں حکم دیتا ہوا نکل گیا۔ روشنا کا وجود جھنجھنا اٹھا تھا، تابش کی فولادی انگلیاں بازو میں ایسا لگا سلاخوں کی طرح پیوست ہو گئی ہیں۔ واسطہ رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا اور رعب پورا رکھ رہا تھا۔ وہ روشنا کی وجہ سے بہت بوجھل ہو گیا تھا، بات بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی جب صورت نظر آتی تو غصہ آتا، چچی کی فکر مند باتیں، امی کی بیماری اسے اور مضطرب کیے ہوئے تھیں۔ ابو تو اس سے اتنی ہی بات کرتے تھے جتنی انہیں ضرورت ہوتی تھی۔ اس نے روشنا سے شادی سے انکار جو کر دیا تھا، اس کی
سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایسے میں سے سمرا باجی بھی نظر آتی تھی جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کر لیتا تھا۔ آپ خود ہی سوچیں کہ میں کیسے کر لوں، اور جب میرا دل نہیں مانتا، وہ جھنجھلایا کسایا بیزار سا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم مدینہ کی وجہ سے کسی اور لڑکی کو وہ جگہ نہیں دے پا رہے۔ سمرا تو اس کے تمام رازوں سے واقف تھی۔ بچپن ساتھ گزارا تھا، وہ اس سے ہر بات شیئر کرتا تھا۔ وہ تو شینا سے بھی کرتا تھا، مگر آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کی بھی الگ ٹینشن تھی۔ سمرا باجی یہ بات نہیں ہے، میں شادی جیسا فعل انجام ہی نہیں دینا چاہتا۔ اس نے کام صاف انکار کیا۔ تائی امی اور تایا ابو کو یوں ہی پریشان رکھو گے؟ اس نے نمکو اور بسکٹ اس کے آگے رکھے جو اس وقت اتنا منتشر ہو رہا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہ کیا رہا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہیں پریشان رکھوں گا، وہ جھٹ بولا۔ پھر سیدھے سیدھے مان کیوں نہیں جاتے ہو؟ روشنا میں کیا برائی ہے؟ موٹی ہے، تم پیار سے کہو کہ اپنا وزن کم کر لو، دیکھنا خوشی خوشی کم کرے گی۔ بس رہنے دے، خوشی سے پھول کے اور گپا ہو جائے گی۔ میں نہیں افورڈ کر سکتا اسے۔ روشنا کو کسی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بدتمیز، اب وہ ایسی بھی موٹی نہیں ہے۔ سمرا نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں آپ کی کزن سے۔ تابش کا دل کر رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے یا روشنا کا گلا دبا دے، پھر شینا کے چچا سسر کی بیٹیوں میں سے کوئی پسند کر لو۔ سمرا باجی، بس رہنے دیں، مجھے ایسی لڑکیوں سے بالکل نہیں کرنی، اور شینا کے سسرال میں تو قطعی نہیں۔ شینا کو انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے، وہ ادھر لڑکی یہاں آ کر سب کو خوش رکھے۔ اسے ویسے ہی شینا کے سسرال کے سارے ہی لوگ برے لگتے تھے۔ ایک تو شینا کو انہوں نے اتنے ٹارچر پر رکھا ہوا تھا کہ وہ ہر وقت اس کی فکر میں رہتی تھی۔ سمرا کو شبینہ پر رشک آتا تھا کہ اس کا بھائی اس پر اتنی جان چھڑکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ تابش نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، بس تم دونوں کی محبت پر رشک آتا ہے۔ کتنی تم شبینہ سے محبت کرتے ہو؟ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ افسردگی سے گویا ہوئی۔ میں آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اس نے فوراً ہی کہا۔ سمرا سلہلا کے رہ گئی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ اکثر ایسے ہی چپ ہو جاتی تھی۔ اسے محبتیں ملی ہی کب تھی؟ باپ کا سایہ بھی اس وقت اٹھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ میٹرک میں آئی تو چچی نے اچھا رشتہ آتے ہی فوراً شادی کر دی تھی۔ مجھے آپ کا یوں اداس ہونا بہت برا لگتا ہے۔ اس نے کپ ٹیبل پر زور سے رکھا۔ ارے میں کب اداس ہو رہی ہوں؟ خواہ تم فکر کر رہے ہو۔ وہ گڑبڑا گئی۔ سچ کہہ رہا ہوں سمرا باجی، میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے دھمکی دی۔ تمہیں آتا بھی کیا ہے؟ یہی تو کرتے ہو، تیز لہجے میں گویا ہوئی، پھر انداز میں خفگی تھی۔ تم نے اپنی حرکتیں نہیں دیکھی؟ دیکھتی ہیں، وہ جرا کرنے لگی۔ میں بڑی ہوں تم سے، وہ ڈپٹ کے بولی۔ میں بڑا ہوں، یاد رکھیے آپ نے کہا تھا کہ بھائی چھوٹے بھی ہوں تو ان کا مان بڑا ہوتا ہے، اس لیے میں بڑا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے ہلکی سی شپت لگائی، لہجے میں شوخی بھی دہرائی تاکہ ماحول کی افسردگی دور ہو جائے۔ یہ اچھی رہی ہے، میری ہی بات مجھ پر ہی ڈال دی۔ وہ لاجواب ہو گئی۔ اور پلیز ایک کام، آپ فون کر کے پتہ کریں شبینہ کی طبیعت کیسی ہے۔ امی بہت فکر مند تھیں، کافی دیر تک فون پر بات کرتی رہی ہیں۔ تم نے ضرور کان لگا کے سنا ہوگا۔ سمرا اس کی تجسس کی عادت ہے واقف تھی، مگر جب بھی اسے شبینہ کی خیریت پوچھنا ہوتی تھی وہ اس سے کہتا تھا کیونکہ شبینہ کی پریگننسی چل رہی تھی، نئے گھر میں بھی شفٹ ہوئی تھی۔ رشتہ داروں اور دیور کو برداشت ہی نہیں ہوا، اور پھر عریب بھی کچھ اپنی ماں بہنوں کے کہنے میں تھا۔ شبینہ کو خوب سناتا تھا۔ 4 مہینے وہ میکے میں رہ کے گئی تھی۔ بڑی مشکل سے الگ گھر میں رہنے کو کہا، کیونکہ جب کسی میں بن ہی نہیں رہی تھی تو الگ ہونا ضروری تھا۔ اس کا آفس میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ آج ادینہ کا خیال بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ ادینہ کے شولڈر کٹ سلکی بال اچھے لگتے تھے۔ دل سے کبھی یہ خواہش ابھرتی کہ ان بالوں کو وہ چھو کے تو دیکھیں، مگر وہ اپنے رومانٹک انداز سے کبھی بھی خود ہی گھبرا جاتا تھا۔ ادینہ جب بھی سجتی سنورتی تھی اتنی منفرد اور نمایاں لگتی تھی کہ وہ پیروں اسے دیکھتا رہتا تھا، مگر جب وہ دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تو دل میں سیج سی اٹھنے لگی تھی۔ بچپن سے اس نے ادینہ کو ہی سوچا تھا، پھر امی اور ابو نے اس کا رشتہ بھی دے دیا تھا، مگر ادینہ نے انکار کر دیا۔ کتنا دل خون کے آنسو رویا تھا، مگر مرد تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے نہیں دیتے تھے۔ پھر خود کو ایسا پڑھائی میں، جاب میں مصروف کر لیا کہ کچھ پہل گیا تھا، مگر روشنا کی باتیں اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ روزانہ اس کے میسج اسے تنگ کرتے تھے۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ جواب دینے کو، مگر دل کا بہت نرم تھا، جواب دے دیتا تھا۔ 6 بجے اس کا آفس آف ہوتا تھا۔ اتنا تھکا ہوا گھر پہنچتا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ آج کل اسے شبینہ کی بھی فکر تھی۔ جب سے وہ شادی ہو کر گئی تھی بہت خالی خالی خود کو سمجھتا تھا۔ امی، شبینہ ٹھیک تو رہ رہی ہے؟ اس نے کھانے کے بعد ان سے پوچھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھنے جا رہی تھیں۔
کہہ رہی تھی اریب روز ہی اسے ستاتا ہے، میری ماں بہنوں سے الگ کروا دیا ہے۔ وہ بتانے لگی، اسے بولیے چپ رہ کر سن لیا کرے، کیونکہ اگر یہ بحث کرے گی، طنز کرے گی تو لڑائی بڑھے گی۔ تابش کی سوچی خاصی مدد بھرانہ تھی۔ وہ اگر شوخ مزاج تھا تو وہ ہر بات کو سنجیدگی سے بھی سوچتا تھا۔ ہاں سمجھایا تو یہی ہے، عاطفہ نے اسے سمجھایا ہے۔ بھابھی کا فون آیا تھا اس کے پاس، وہ بولا ہاں آیا تھا، بتا رہی تھی مجھے شبینہ۔ جائے نماز بچھا کے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تابش کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ شبینہ کی طبیعت تھی پوچھ لیتا، شرم و لحاظ بھی تھا، مگر سمرہ سے وہ ضرور پوچھتا۔ اسے کبھی بات کا پردہ نہیں رکھتا تھا۔ جتنی دیر امی نماز پڑھتی رہیں وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھا رہا۔ اریب ذرا اس کا ہاتھ نہیں ہٹا رہا، خود ہی ساری سیٹنگ بھی کر رہی ہے۔ امی پھر اس سے مخاطب تھیں، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ قدرے توقف کے بعد جھجک سے پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہے۔ تسبیح لے کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ چپ ہو گیا تھا، کمپیوٹر آف کر دیا تھا۔ تمہاری چچی کو بولا ہے وہ کل جائیں گی، روشنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی کو روشنا کی بھی فکر تھی۔ روشنا کی بھی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ چونک گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس بچی کو، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ افسردگی سے بتانے لگی تھی، عجیب پاگل لڑکی، کیوں خود کو میرے لیے خوار کر رہی ہے؟ جانے کس مٹی کی بنی ہے جو اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تابش سوچنے لگا، چچی سے بولیے اس کی شادی وغیرہ کر کے چلتا کریں، اتنا سخت پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے روشنا کے معاملے میں، جبکہ وہ تو اتنا نرم دل تھا۔ چوہیا کے بچوں کو مارتے ہوئے بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی گھر میں چوہیا چوہا آ جائے تو شبینہ جب تک اسے مروا نہیں دیتی تھی چین سے نہیں رہتی تھی، اور وہ ترس کھاتا تھا۔ شبینہ مجھے ان معصوم سے چوہیا کے بچوں پر ترس آتا ہے۔ پھر تو پال لے انہیں، فضول کی بکواس نہ کر، مجھے گھن آ رہی ہے، مار کے باہر پھینک کے آ۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔